मेरी बहू हामला हुई तो मेरा बेटा इसका बहुत ख्याल रखता। मगर बहू हर वक्त रोते हुए अपने पेट पर उंगली लगाकर मुझे कुछ समझाना चाहती। लेकिन मेरे बेटे को देखकर इसके चेहरे पर पसीना आ जाता। वो गूंगी थी। मुझे कुछ समझ ना आता। मैंने बेटे से पूछा तो वो बोला, माँ, आपका वहम है। बेटे ने मुझे उम्रा करने के लिए भेज दिया। बहू रोती रही, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन मैं चली गई। जब वापस आई तो पता चला बहू तो फोत हो गई थी और बेटे ने उसे दफना दिया है। ये सुनकर मैं बहुत रोई। एक दिन सफाई करते हुए बहू के बेड की चादर हटाई तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं रोते मैं रोते हुए अपना मुंह नोचने लगी, क्योंकि वहां पर मेरे बेटे ने अपनी पसंद से एक गूंगी लड़की से शादी की थी। वो इंतहा की खूबसूरत थी और मेरी बहुत इज्जत करती थी। मैं जब भी इसके कमरे में जाती तो वो इशारों में मुझसे बहुत बातें करती। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी तरह एक दिन मैं इसके कमरे में गई तो वो बैठी रो रही थी और उंगली अपने पेट पर रख कर अजीब से इशारे करने लगी। मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा और सोचा शायद बहू हामला हो गई है और घबरा रही है कि अब आगे क्या होगा। मैंने प्यार से उसे समझाया, ये तो खुशी की बात है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। मेरा बेटा डॉक्टर था। जब मैंने उसे कहा कि लगता है तुम्हारी बीवी हामला हो गई है, तब इसने कहा आपको बेहतर पता होगा। इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो चुप करके अस्पताल चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद मैं वॉशरूम से निकली तो बहू के कमरे से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं भाग कर अंदर गई तो बहू जमीन पर लेटी हुई थी और बेटा इसके पास बैठा था। मैंने घबरा कर कहा कि उसे क्या हुआ है, चलो उसे अस्पताल ले चलते हैं। तब बेटे ने कहा, मैं खुद डॉक्टर हूँ, उसे कुछ नहीं हुआ, घबराने वाली बात नहीं, ये अभी ठीक हो जाएगी। मैं कुछ लम्हे वहाँ ठहरी और फिर बाहर आ गई, मगर मेरा दिल बेचैन था। इसी शाम बेटा मेरे पास आया और बोला, अम्मी, आपकी उम्र के कागजात मुकम्मल हो गए हैं, आप जाएं, पहले उम्रा करके आएं। मैं पिछले 2 साल से उम्रे पर जाने का कह रही थी, मगर बेटा मुझे भेज नहीं रहा था। अब अचानक मैं हैरान भी हुई और खुशी भी हुई। चलो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जब उम्रे पर जाने लगी तो बहू ने मुझे बहुत रोका कि आप मत जाएं। बहू को रोता देखकर मेरा दिल भी घबरा रहा था, मगर मैं उसे समझा कर चली गई कि मैं वहाँ तुम्हारे लिए दुआ करूँगी और वापस आ जाऊँगी। मैं अल्लाह के घर गई तो वहाँ बहू के लिए बहुत दुआएं की और जब उम्रा मुकम्मल करके घर लौटी तो वहाँ खामोशी थी। दरवाज़ा मेरे बेटे ने खोला। चेहरे पर अजीब व गरीब सुकून था, मगर आंखों में नींद जैसा असर। मैंने पूछा, बहू कहाँ है? वो बोला, अम्मी, वो अब नहीं रही। मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। क्या? कैसे? वो बोला, अचानक तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले गए, मगर जानवर ना हो सकी, मैं वहीं बैठ गई। ज़मीन घूमती महसूस हुई, सिर्फ इतना पूछा, जनाजा? वो बोला, दफना दिया, आपके आने से पहले। जब बेटे ने कहा कि बहू अब इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन ली। मैं वहीं दरवाजे के करीब बैठ गई। जबान से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। मैंने कहा, तुमने जनाजा क्यों नहीं दिखाया? मैंने तो आखिरी दीदार भी ना किया। उसने नज़रें झुकाई और बोला, अम्मी, उस वक्त हालात ऐसे थे, सब कुछ अचानक हुआ। डॉक्टर्स ने कहा फ़ौरन दफना दे वरना लाश खराब हो जाएगी। मैं थकी हारी थी, जहन में हज़ार सवाल, मगर जिस्म में हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन खामोशी से गुजर गए। घर में सिर्फ खामोश दीवारें थी और बेटे का अजनबी सा चेहरा। वो अब बहुत कम बात करता, कमरे में बंद रहता, अक्सर क्लिनिक में मसरूफ़ दिखाई देता। मैंने सोचा शायद ये भी मेरी तरह तड़प रहा है, मगर अजीब बात ये थी कि उसके चेहरे पर ना कोई अफसोस था, ना कोई अफसुर्दगी। मैं हर रात बहू की याद में आंखें बंद करती तो उसके आंखों के इशारे, रोते हुए हाथ, सब याद आते। दिल जैसे जोर से कहता कुछ तो गलत है। एक दिन दोपहर अचानक दिल में बेचैनी बढ़ी। किसी अनजानी कशिश ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसके क्लिनिक जाऊं। मैंने बगैर इतला दिए निकलने का फैसला किया। क्लिनिक पहुंचकर दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर का मंजर आम दिनों जैसा नहीं था। इस्तकबालिया पर कोई नहीं था। रोशनी मध्यम थी, जैसे जानबूझकर हल्की रोशनी रखी गई हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ी, कदम जैसे लरज रहे हों। एक दरवाजे के पीछे से मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह कोई आम रोना नहीं था। ये गूंगी लड़की का जोर से कुछ कहने की कोशिश करने वाला रोना था, जैसे रूह चीरती हो।
میں ساکت رہ گئی، پسینے میں شرابور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ تھوڑا سا دھکیلا۔ سامنے منظر ایسا تھا جو میرے حواس پر قہر بن کر گرا۔ میری بہو وہیں جو مر چکی تھی وہ زندہ تھی، پیٹ نمایاں تھا، واضح طور پر حاملہ تھی، مگر اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، ایک پرانی چادر لپیٹے، سر نیچے جھکائے رو رہی تھی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں نے جیسے مجھے دیکھ لیا، میری چیخ نکل گئی، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی، اس کے بندھے ہاتھوں کو چھوا۔ بیٹا، کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ تم زندہ ہو؟ میں نے بیٹے کو آواز دی، آؤ، تمہاری ماں نے بلایا ہے۔ وہ آیا، چہرے پہ اضطراب مگر دکھاوے کا ضبط بھی۔ میں چلا اٹھی، یہ کیا ہے؟ میری بہو تو مر گئی تھی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، امی، آپ سمجھ نہیں رہی، یہ لڑکی پاگل ہے، اپنے بچے کو مار ڈالے گی، اسی لیے میں نے اسے زنجیروں میں رکھا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بہو کی آنکھوں میں دیکھا، وہ مسلسل پیٹ پر ہاتھ رکھتی جیسے کوئی فریاد ہو۔ کیا تم نے جھوٹ بولا؟ میں نے بیٹے کو جھٹک دیا۔ کیا یہ سب تمہاری منصوبہ بندی تھی؟ وہ رک کر بولا، امی، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں ایک ریسرچ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں۔ یہ لڑکی صرف میری بیوی نہیں، مریضہ بھی ہے، میری تھیس کا مرکزی کردار۔ میں نے قہر سے کہا، تو تم نے ایک ماں بننے والی عورت کو قید کر کے تجربے کا حصہ بنا دیا؟ ڈاکٹر اتنے شفاق ہوتے ہیں، اس نے کہا، امی، دنیا میں ہر بڑی تحقیق قربانی مانگتی ہے، آپ سمجھے، میں سائیکولوجی میں انقلابی کام کر رہا ہوں۔ میں نے نفرت سے کہا، قربانی اپنی دوستی، اپنی وقت کی دو، کسی کی بیوی اور بچے کی نہیں۔ میری بہو ہاتھ جوڑ کر اشارے کر رہی تھی، جیسے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو، بار بار پیٹ پر ہاتھ رکھتی جیسے بچہ کچھ کہنا چاہتا ہو، جیسے رحم مانگ رہا ہو۔ میں نے دل میں سوچا، کیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ بچہ خطرے میں ہے یا کچھ اور چھپا رہا ہوا ہے؟ میں نے بیٹے سے کہا، سب کچھ سچ سچ بتاؤ ورنہ یہ ماں خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، امی، میں نے جب میڈیکل میں اسپیشلائزیشن لی تب سے میں انسانی رد عمل پر کام کر رہا ہوں۔ میں تھیس کا عنوان ہے خاموشی کے اندر کا شور۔ مجھے گونگی لڑکی کی ضرورت تھی جو دنیا سے کٹی ہو، بول نہ سکے اور جس پر میں ذہنی تجربات کر سکوں۔ میری آنکھیں بھر آئی، تو تم نے اس انسان نہیں تجربہ سمجھا؟ وہ بولا، امی، وہ تجربے کو رد نہیں کر سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں ڈاکٹر بنانے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، مگر تم نے تو انسانیت ہی بیچ دی۔ میری بہو نے زمین پر انگلی سے کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، وہ بار بار کچھ الفاظ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بچاؤ، بچہ، خطرہ۔ مجھے یقین ہو گیا وہ مدد مانگ رہی ہے، وہ صرف قید نہیں، اذیت میں ہے۔ میں نے کہا، تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ کیا یہ سب نکاح کا دھوکہ تھا؟ وہ بولا، نکاح صرف قانونی تحفظ تھا تاکہ تحقیق میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، آپ کو لگے سب ٹھیک ہے اور وہ مجھ سے بھاگ نہ سکے۔ میں نے آگے بڑھ کر بیٹے کے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، نہ کہ ریسرچ لائسنس۔ وہ چونک گیا، پہلی بار شاید میری آنکھوں میں ڈر دیکھا۔ میں نے کہا، آج تو صرف ماں کا سامنا ہے، کل عدالت کا بھی ہوگا۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ خاموش نہیں رہوں گی۔ میں کلینک سے باہر آئی، سیدھی ایک سوشل ورکر دوست کے پاس گئی جو خواتین کے حقوق پر کام کرتی تھی۔ میں نے تمام تصویر اور ویڈیوز دکھائیں۔ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیس میڈیا تک جانا چاہیے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ہم نے ایک قانونی مشیر سے بات کی اور ابتدائی درخواست تیار کی۔ ساتھ ہی میں نے طے کیا کہ میں بہو کے اشارے سیکھوں گی تاکہ اس کی فریاد کو الفاظ دے سکوں۔ اس دن رات میں نے خواب میں اپنی بہو کو بولتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ماں، مجھے بچا لو، اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جسے میرا بیٹا مردہ کہہ چکا تھا، وہ اب میرا مقصد بن چکی تھی اور میں اس کی ماں بن کر اس کے لیے دنیا سے لڑنے والی تھی۔ اگلی صبح میں نے فجر کے بعد دعا مانگی کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ میں نے سوچا، اگر آج بھی کچھ نہ کیا تو شاید کل کے لیے بہت دیر ہو جائے۔ میں خاموشی سے تیار ہوئی اور دوبارہ کلینک کا رخ کیا۔ استقبالیہ پر کوئی موجود نہ تھا، جیسے ہر دن کی طرح وہ جگہ جان بوجھ کر ویران رکھی جاتی ہو۔ میں سیدھی اس کمرے میں گئی جہاں میری بہو کو قید رکھا گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہی خاموش منظر، بہو زنجیروں میں جکڑی زمین پر بیٹھی، چہرہ اترا ہوا اور آنکھوں میں درد کی لکیریں۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔
اس نے مجھے دیکھ کر آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے وہ شرمندہ ہو کہ میں اسے اس حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور اشاروں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کچھ روز قبل میں نے اشاروں کی ابتدائی زبان سیکھنا شروع کر دی تھی۔ میں نے پوچھا، بچہ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے سر ہلانے لگی، آنکھوں سے پانی بہنے لگا جسے دہائیاں دے رہی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں بچاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اسی دوران میری نظر میز پر رکھی ایک فائل پر پڑی۔ اس پر بیٹے کا نام اور ہاتھ سے لکھے کچھ جملے تھے۔ میں نے فائل کھولی، دل دھڑکنے لگا۔ اس میں درج تھا گونگی لڑکی پر نفسیاتی تجربات، مرحلہ اول مکمل تنہائی، مرحلہ دوم خوفناک آوازوں کی آڈیو فیڈ، مرحلہ سوئم بچہ پیدا ہونے سے پہلے دماغی رویوں میں تبدیلی کا مشاہدے میں لرز گئی۔ اس میں نیچے ایک لائن نے میرا دم ساتھ دیا، کیا تنہا اور قید شدہ ماں بچے کو غیر انسانی حالت میں جنم دے سکتی ہے؟ کیا وہ نفسیاتی طور پر ٹوٹے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ کوئی تحقیق نہیں تھی، یہ ایک بے رحم تماشا تھا، انسانیت کے نام پر حیوانیت کا تجربہ، ایک نئی زندگی کو اذیت کے ماحول میں پروان چڑھانے کا منصوبہ۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور بیٹا اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر چونکا، امی آپ؟ پھر میں نے چیخ کر کہا، یہ انسانیت ہے، یہ تمہارا سائنس ہے۔ وہ پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے میں کوئی جذباتی خاتون ہوں اور وہ کوئی اعلیٰ درجے کا مفکر۔ کہنے لگا، امی آپ ایک عام عورت ہیں، آپ یہ سب نہیں سمجھ سکتی۔ میں جو کر رہا ہوں وہ انسانی دماغ کی حدود کو آزمانا ہے۔ یہ ریسرچ مجھے نوبل انعام تک لے جائے گی۔ میں نے فائل اس کے منہ پر پھینکی۔ انعام چاہیے تمہیں تو اپنی ذات پر تجربہ کرو، ایک بے زبان عورت اور اس کے آنے والے بچے پر کیوں؟ اس نے کہا، امی گونگی لڑکی خاموش ہوتی ہے، شکایت نہیں کرتی، سب برداشت کرتی ہے، یہی میرے تجربے کے لیے بہترین سبجیکٹ ہے۔ میں نے کہا، وہ سبجیکٹ نہیں، تمہاری بیوی ہے، میرے گھر کی بہو ہے اور سب سے بڑھ کر ایک ماں ہے۔ میں نے بہو کی طرف دیکھا، وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس مکالمے کی ایک ایک بات کو سمجھ رہی ہو۔ اس نے ایک دم دونوں ہاتھ جوڑ لیے، پھر انگلیوں سے مت چھوڑنا لکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ تبھی میں نے ایک نیا قدم اٹھانے کا سوچا۔ میں نے بیٹے کے کمپیوٹر کی طرف دیکھا جو کھلا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور بہانے سے وہاں جا کر اس کی ریسرچ فائلز اور ویڈیوز کا بیک اپ لے لیا۔ میرا بیٹا سمجھا شاید میں خاموش ہو گئی ہوں، مگر میں صرف تیاری کر رہی تھی۔ اس نے طنزیہ ہنسی سے کہا، امی آپ اس سب کو روک نہیں سکتی، سسٹم مجھے بچائے گا۔ میں نے پہلی بار سکون سے کہا، تم سائنس کے نام پر ظلم کر رہے ہو اور اللہ کے قانون سے بڑا کوئی سسٹم نہیں۔ وہ ہنسا، آپ کو تو فائلیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی، کس کو کیا سمجھائیں گی؟ میں نے سوچا، تجربے کی زبان تمہاری ہو سکتی ہے، مگر دکھ کی زبان میں بولوں گی اور دنیا سنے گی۔ میں بہو کے قریب جھکی اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا، بیٹی ہمت رکھو، بس کچھ دن اور تم آزاد ہو جاؤ گی، اور تمہارا بچہ بھی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی جیسے امید کے دیے جلنے لگے ہوں۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ بیٹا بولا، امی واپس آنا ورنہ آپ کو بھی مجھ سے دور رہنا پڑے گا۔ میں نے دروازہ کھولا اور پلٹ کر کہا، تم پہلے ہی بہت دور جا چکے ہو، اب واپس آنے کی باری میری ہے، مگر تمہاری نہیں۔ اس دن جب میں کلینک سے باہر نکلی تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر ارادہ فولاد کی طرح مضبوط تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اب اسے اس قید سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ رات میرے لیے ایک جنگ کی تیاری جیسی تھی۔ میں نے موبائل پر تمام ویڈیوز، تصویر اور کلینک کے کمرے کے اندرونی مناظر ایک علیحدہ فولڈر میں محفوظ کیے۔ پھر میں نے علاقائی پولیس اسٹیشن پر کال کی اور کہا، میری بہو کو ایک ڈاکٹر نے غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے، وہ حاملہ ہے اور اسے اذیت دی جا رہی ہے۔ پولیس نے اگلی رات چھاپا مارا، میں بھی ان کے ساتھ گئی۔ دروازہ کھلا تو بیٹا پرسکون کھڑا تھا، جسے سب پہلے سے معلوم ہو۔ اس نے کہا، افسر صاحب آپ غلط اطلاع پر آئے ہیں، یہاں کوئی قیدی نہیں، آپ چاہیں تو پورا کلینک دیکھ لیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ وہ جھوٹ پکڑا جائے، مگر جب ہم اس کمرے میں گئے جہاں بہو قید تھی وہاں کچھ بھی نہ تھا، بیڈ خالی، زنجیروں کے نشان تک مٹائے گئے تھے۔ پولیس آفیسر نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ ہے،
اسی کمرے میں تھی وہ بیٹا فوراً بولا، امی کبھی کبھی جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی سوچ لیتی ہیں، انہیں وہم ہو جاتا ہے۔ پولیس والے واپس چلے گئے اور میں اپنی ہی سچائی کے سامنے لاچار کھڑی رہ گئی۔ اس رات میں سو نہ سکی، مگر اگلے دن مجھے ایک نیا راستہ ملا۔ میں نے ایک ادارے سے رابطہ کیا جو گونگے بہرے افراد کی مدد کرتا تھا۔ میں نے وہاں جا کر ان سے گزارش کی کہ میری بہو کی زبان کو سمجھنے کے لیے کچھ ماہر بھیجیں۔ ایک باشعور ہمدرد خاتون رضامند ہوئی۔ اگلی دوپہر میں اس ماہر خاتون کو ساتھ لے کر کلینک پہنچی۔ اس بار میں نے بیٹے کو کہا، یہ میری دوست ہے، وہ تم سے کچھ طبی مشورے لینا چاہتی ہے۔ اس نے ہمیں اندر آنے دیا، مگر شاید وہ پوری طرح چوکس نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ خاتون میرے بہو کے قریب پہنچی اور اشاروں سے بات شروع کی، بہو کی آنکھوں میں جیسے جان آ گئی۔ اس نے ہاتھوں سے، آنکھوں سے اور تھر تھراتی انگلیوں سے کچھ سمجھانا شروع کیا۔ ماہر خاتون کچھ لمحے بعد میری طرف مڑی اور دھیمی آواز میں کہا، وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے، بچاؤ۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر اسے پاگل کہتا ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ اس پر تجربات کیے جا رہے ہیں۔ وہ ڈر رہی ہے کہ اس کا بچہ خطرے میں ہے، اور اگر جلدی مدد نہ ملی تو وہ یا بچہ یا دونوں جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ میرے وجود میں جیسے طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بیٹے کو گھور کر دیکھا۔ اب بھی تم انکار کرو گے کیا؟ اب بھی تم اس سے مریضہ کہو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اس بار وہ نگاہوں کا سامنا نہ کر سکا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا رب، اب مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا جو اسے ہمیشہ کے لیے اس قید سے نکال دے۔ اسی شام میں ایک وکیل سے ملی۔ میں نے تمام شواہد اس کے حوالے کیے۔ اس نے کہا، یہ کیس ہم عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی گواہی مضبوط رکھنا ہوگی۔ اگر آپ ماں ہو کر سچ بولیں گی تو عدالت انصاف دے گا۔ میں نے کہا، میں ماں کے ساتھ اب انسان بھی ہوں اور ایک مظلوم عورت کی گواہی بھی دوں گی۔ اگلے دن عدالت میں ابتدائی درخواست دائر ہو گئی۔ میرے بیٹے کو طلب کیا گیا اور ساتھ ہی کلینک کی CCTV فوٹیج، میری تصویر اور بہو کی ماہر کے ذریعے ترجمہ شدہ تحریر گواہی بھی شامل کی گئی۔ جج نے کیس سنجیدگی سے لیا اور فوری طور پر بہو کو ہسپتال منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ لمحہ میرے لیے جیسے کسی جنگ کے پہلے فتح کی گونج تھی۔ ایک رات میرے دل کو عجیب سا اضطراب گھیرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے سوچا، کل ہسپتال میں بہو کا باقاعدہ طبی معائنہ ہونا ہے۔ عدالت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، شاید اب وہ کچھ نیا کھیل کھیلے۔ میں رات گئے کلینک کے قریب گئی۔ دروازے پر تالا نہیں تھا۔ یہ بات ہی میرے شک کو پختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ وہاں روشنی مدھم تھی اور کچھ فاصلے پر ایک مدھم سی سسکی سنائی دی۔ کمرے کے دروازے کی جھری سے جھانکا تو دل دہل گیا۔ بیٹا بہو کو زبردستی انجیکشن لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی بے رحمی تھی کہ میں خود کو روک نہ سکی۔ بہو نیم بے ہوش اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً موبائل نکالا، چھپ کر ویڈیو بنائی۔ اس بار میں نے نہ روکا نہ چیخی، صرف ثبوت جمع کیے۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اسے بار بار کچھ پلا رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے، کل تم ہسپتال نہیں جاؤ گی، تمہیں اگر ہوش آیا تو سچ اگل دو گی اور مجھے سب کچھ کھونا پڑے گا۔ میں خاموشی سے باہر نکلی اور سیدھی اپنے وکیل کے گھر گئی۔ رات کے 3 بجے تھے۔ میں نے اس کی بیوی سے دروازہ کھلوایا اور کہا، بس ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لو، باقی میں تمہارے قدموں میں ہوں۔ وہ وکیل بیدار ہوا اور ویڈیو دیکھی۔ فوراً ہنگامی درخواست تیار کی۔ صبح ہونے سے پہلے عدالت کھلنے کی اجازت لی گئی اور مجسٹریٹ نے گھر جا کر اجتماعی حکم لیا گیا کہ فوری طور پر بہو کو کلینک سے نکال کر سرکاری ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اسی صبح پولیس ہمارے ساتھ تھی۔ جب ہم کلینک پہنچے تو بیٹا سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ پولیس نے اسے اٹھایا اور وارنٹ دکھایا۔ وہ گھبرا گیا، مگر فوراً بولا، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، وہ میرے خلاف ہو چکی ہے۔ میں نے موبائل سامنے کر دیا، یہ جھوٹ ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں انجیکشن نہیں، یہ وہی کمرہ نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا اور پولیس نے اسے ہتھکڑی پہنا دی۔ ہمیں جب بہو ملی وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ نرسوں نے فوری طبی امداد دی اور سرکاری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہاں جب مکمل چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا، اس عورت کے جسم پر مسلسل تشدد، ادویات کا غیر ضروری استعمال اور خوراک کی شدید کمی کے آثار ہیں۔ بچہ کمزور ہے، لیکن اگلے چند دنوں میں حالت بہتر ہوئے تو بچ سکتا ہے۔
یہ سن کر میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ میں بہو کے بستر کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، اب کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تم محفوظ ہو۔ اس کی پلکیں ذرا سی لرزی جیسے میری بات سن لی ہو۔ میں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی پولیس نے میرے بیٹے کو لے گئی، میڈیا کو خبر ہو گئی۔ اگلے دن تمام چینلز پر یہی شے سرخی تھی، مشہور نیورو سائیکوٹرسٹ اپنی بیوی پر غیر انسانی تجربات کرتا رہا۔ ماں کی گواہی نے کیس کا رخ موڑ دیا۔ رپورٹرز نے مجھ سے رابطہ کیا، مگر میں نے کہا یہ قصہ مظلوم کی زبان سے نہیں، قانون کی زبان سے سنا جائے گا۔ میں صرف ایک ماں ہوں جو ایک ماں کو بچانے نکلی ہے۔ چند دنوں میں ملک بھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ خواتین کے حقوق کی تنظیموں نے سوشل میڈیا پر آواز بلند کی۔ عدالت نے کیس کو عوامی اور دلچسپی کا حامل قرار دے کر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا۔ میں ہر سماعت میں بہو کے ساتھ اسپتال سے عدالت تک جاتی، اس کا ہاتھ تھامے جیسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اکیلی نہیں۔ اسپتال کے ایک کونے میں بیٹھ کر میں روز اپنے رب سے فریاد کرتی، یا اللہ، تو نے مجھے اس امتحان میں ڈالا، تو ہی میرے لیے فتح کا راستہ کھولے گا۔ اور مجھے یقین تھا کہ جو ظلم میرے رب کے علم میں ہے وہ بھی کبھی خاموش نہیں رہتا۔ اسپتال میں اسے منتقل کیے ہوئے چند دن ہو چکے تھے۔ عدالت کے حکم کے مطابق اس کے لیے علیحدہ کمرہ مختص کیا گیا جہاں خواتین گارڈز کی تعیناتی تھی۔ کمرہ سادہ سا تھا مگر اس کی خاموش اذیت سے کہیں بہتر۔ اس کے چہرے پر کمزوری تھی مگر وہ خوف جو میں نے اس کی آنکھوں میں قید کے دنوں میں دیکھا تھا اب رفتہ رفتہ مٹ رہا تھا۔ وہ اب بھی زیادہ بول نہیں سکتی تھی مگر اس کی خاموشی میں سکون تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ جان چکی ہے کہ اب اس پر ظلم کرنے والا ہاتھ گرفتار ہو چکا ہے۔ میں روز جاتی، اس کا ہاتھ تھامتی اور کہیں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ نہ وہ بولتی نہ میں، مگر اس خاموشی میں ایک گہرا رشتہ بن چکا تھا۔ میں اکثر کہتی، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ماں اب تمہارے ساتھ ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیتی۔ ایک دن اس نے پہلی بار تھوڑے واضح اشارے کیے۔ میں نے فوراً اسپتال انتظامیہ سے رابطہ کیا اور اسی ماہر خاتون کو بلایا جو پہلے کلینک میں اس سے اشاروں میں بات کر چکی تھی۔ جب وہ آئی، بہو نے بہت کچھ بتایا۔ ماہر نے ترجمہ کیا، وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا بیٹا یعنی اس کا شوہر روزانہ اسے ایسی دوا دیتا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی اور پھر اس کے جسم پر مختلف ری ایکشنز کو نوٹ کرتا۔ کبھی اسے زور سے چیخنے والی آوازیں سنا کر بند کمرے میں چھوڑ دیتا، کبھی بغیر کھانے کے کہیں کہیں گھنٹے رکھتا تاکہ وہ دماغی طور پر ٹوٹ جائے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اسے انسان نہیں، ایک لیبارٹری کے چوہے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ماہر سے کہا، کیا وہ یہ سب برداشت کر گئی؟ وہ بولی، اس نے کہا کہ ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی، خاص طور پر جب اس کے پیٹ میں ایک اور جان ہو۔ وہ صرف اس بچے کے لیے جی رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ماں ہو، تم ہار نہیں سکتی۔ عدالت میں اس دوران روز سماعت جاری تھی۔ ہر گواہی ایک نیا زخم کھولتی تھی۔ کلینک کے ایک سابقہ نرس نے بیان دیا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ اس عورت کے بارے میں کسی سے بات نہ کی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف ایک پروجیکٹ ہے اور ہمیں صرف ریکارڈنگ اور رپورٹنگ کرنی ہے۔ جب جج نے پوچھا کیا اس عورت کو قید کیا گیا تھا تو نرس نے سر ہلا کر کہا، جی ہم نے کئی بار دیکھا ہے، وہ زنجیروں سے بندھی ہوتی تھی مگر ہمیں کہا گیا کہ علاج کا حصہ ہے۔ میں نے بھی اپنی گواہی دی۔ جج کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اپنا سر جھکا کر کہا، میں اس کی ساس تھی مگر جب میری آنکھوں کے سامنے اس پر ظلم ہوتے رہے اور میں خاموش رہی تو میں بھی گناہ میں شریک تھی۔ لیکن اب میں اس کی ماں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ عدالت اسے انصاف دے اور میرے بیٹے کو اس کے جرم کی سزا۔ جج نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، آپ کی گواہی بہت قیمتی ہے۔ میڈیا اس کیس کو لمحہ بہ لمحہ دیکھ رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگ چیخ رہے تھے، سائنس کے نام پر ظلم بند کرو۔ ایک دن ایک رپورٹر ہسپتال آیا اور کہنے لگا، بی بی جی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی بہو کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میری بہو کوئی تماشا نہیں ہے۔ اگر تمہیں سنسنی چاہیے تو اپنے کیمرہ لے کر اس جیل میں جاؤ جہاں ظالم بیٹھا ہے۔ عدالت نے بہو کی حالت کو دیکھتے ہوئے سماعت کچھ دن کے لیے ملتوی کر دی تاکہ وہ صحتیاب ہو سکے۔ اسپتال کے ماہرین نے بتایا کہ اگر اسے مکمل آرام دیا جائے تو بچہ نارمل طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے مگر وقت بہت نازک ہے۔ میں ہر دن اس کے سرہانے بیٹھتی، سورہ یاسین پڑھتی، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا رب
اس ماں کو اپنی پناہ میں لے، یہ بچہ ظلم کی کوکھ سے نکل کر رحمت کی جھولی میں ڈال دے۔ اسی دوران بیٹے کی درخواست ضمانت مسترد ہو چکی تھی۔ وہ جیل میں تھا اور وہاں پر اس پر تشدد کے الزامات لگنے لگے۔ پولیس نے بتایا کہ وہ جیل میں بھی خود کو بدتر سمجھ کر دوسرے قیدیوں پر حکم چلاتا ہے، اور جب اس پر قابو نہ پایا گیا تو اسے تنہائی کے سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ مجھے سن کر افسوس نہیں ہوا، بس دل سے کہا کہ اب شاید وہ خود تنہائی کا ذائقہ چکھ رہا ہے جو اس نے میری بہو کو چکھایا۔ اسپتال میں ایک صبح جب میں بہو کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ اجنبی لوگ ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے فکر مندی سے پوچھا، کون ہیں یہ لوگ؟ نرس نے کہا، عدالت کے حکم پر ماہر نفسیات اور اس کی اسسٹنٹ آئی ہے، لڑکی کی ذہنی حالت کا جائزہ لینا ہے۔ میں فوراً بہو کے پاس گئی، اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ڈرو نہیں، یہ لوگ تمہیں تکلیف دینے نہیں آئے، بس جانچنے آئے ہیں کہ تم کیسی ہو۔ بہو نے آنکھوں کے اشاروں سے ہاں کی۔ ماہر نفسیات نے بہو سے اشاروں اور کارڈز کے ذریعے بات چیت شروع کی۔ اس نے تصویر، احساسات کے کارڈ اور ہلکی میوزک والے آلات استعمال کیے تاکہ دیکھ سکے کہ بہو کے رد عمل کیسے ہیں۔ تقریباً 45 منٹ بعد وہ باہر آئے اور مجھ سے کہا، آپ کی بہو ذہنی طور پر بالکل صحت مند ہے، البتہ اس پر اتنا ذہنی دباؤ، خوف اور قید کا اثر ہوا ہے کہ اس کی جسمانی حالت بگڑ چکی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو کیا آپ اپنی رپورٹ میں یہ لکھیں گے کہ وہ پاگل نہیں؟ وہ بولے، جی، پوری ذمہ داری سے۔ یہ ایک اور بڑی جیت تھی۔ میں نے فوراً وکیل کو اطلاع دی۔ اس نے کہا، اب عدالت کا رخ ہمارے حق میں اور واضح ہو جائے گا۔ بس اب ہم ڈاکٹر بیٹے کے لائسنس کی منسوخی کے لیے ریگولیٹری بورڈ کو بھی خط لکھنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ لکھیں، آپ ہر وہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گی جہاں سے میرے بچوں کو انصاف ملے گا۔ لیکن ان دنوں ایک اور خوف میرے دل کو گھیرے جا رہا تھا۔ بہو کی طبیعت دن بدن نازک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کمزور ہو چکی تھی، ہلکا بخار، بے ہوشی کی کیفیت اور چکر آنا معمول بن چکا تھا۔ ڈاکٹرز روزانہ چیک کرتے، مگر ایک صبح نرس نے کہا، بی بی جی، فوری سینئر گائنیکولوجسٹ کو بلایا گیا، بچے کی حرکت بہت کم ہو گئی ہے۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ اس کا رنگ پیلا تھا، ہونٹ خشک تھے اور بار بار اپنے پیٹ سلا رہی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، پسینہ بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر آئی، الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بولی، ہمیں فوری آپریشن کرنا ہوگا، بچے کی جان خطرے میں ہے اور ماں کی حالت بھی غیر مستحکم ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اجازت دی۔ بہو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہتی ہو، ماں، میرا بچہ بچا لینا۔ میں اس کے ہاتھوں کو چومتی رہی۔ ہاں بیٹا، میں وعدہ کرتی ہوں، تو بھی بچے گی، تیرا بچہ بھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی جیسے سارا بوجھ میرے حوالے کر دیا ہو۔ آپریشن تھیٹر کے باہر وہ وقت میرے لیے ایک قیامت کی گھڑی تھی۔ میں بار بار تسبیح پڑھتی، سورہ مریم دہراتی اور دعائیں مانگتی، یا اللہ، یہ بچہ ظلم کی کوکھ سے آ رہا ہے تو اسے اپنی رحمت کی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، اس ماں کے صبر کو رنگ دے، یہ بچہ وہ روشنی بنے جو اندھیرے کو جلا کر رکھ دے۔ کچھ لمحے بعد اندر سے ایک کم عمر نرس بھاگتی ہوئی نکلی، بی بی جی، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ مگر میرا دل رکنے کو آیا۔ مگر کیا؟ وہ بولی، سانسیں نہیں لے رہا۔ جب آپریشن مکمل ہوا اور میں نے پہلی بار اس بچے کی ہلکی سی چیخ سنی تو لگا جیسے میرے اندر کسی نے نئی جان ڈال دی ہو۔ لیکن وہ چند لمحے جب بچہ بے جان سا پڑا تھا، میری روح جیسے جسم چھوڑ چکی تھی۔ نرسیں بھاگتی ہوئی آئی، آکسیجن دی گئی، چھاتی تھپ تھپائی گئی، اور پھر ایک لمحے میں وہ ہلکی سی سانس، وہ پہلی چیخ جسے رب کا پیغام تھا کہ ظلم کا چراغ بجھ گیا، اب روشنی نے جنم لیا ہے۔ امام صاحب کو میں نے خود بلایا تھا جب وہ بچے کے کان میں اذان دے رہے تھے۔ میں دیوار سے لگ کر رو رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا، یا اللہ، یہ اذان فقط کانوں میں نہ ہو، اس کے نصیبوں میں اتر جائے۔ جب امام صاحب نے اذان مکمل کی، میں نے بچے کو دیکھا، اس کی پلکیں جنبش کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تیرا باپ اندھیرے کا نمائندہ تھا، تو روشنی کا چراغ بنے گا، تو اس نسل کی شروعات کرے گا جہاں علم، رحم اور انصاف ایک ساتھ ہوں گے۔ بہو کی آنکھیں کھلی تھی، کمزوری سے، مگر ہوش میں اس نے مجھے دیکھا، پھر بچے کی طرف، پھر مجھ سے نظریں ملائی۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر پہلی بار اس نمی میں خوف نہیں تھا۔
وہ آنسو شکر کے تھے۔ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تو ماں بن گئی اور میں نانی، لیکن آج ہم دونوں کچھ اور بھی بنے۔ مظلوم کی گواہی اور خاموشی کی چیخ۔ چند دن گزرے، اسپتال کے عملے نے بتانا شروع کیا کہ بچہ صحتیاب ہو رہا ہے۔ نرسیں روز آ کر رپورٹ دیتی بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے، سونے کا دورانیہ بھی بہتر ہو رہا ہے۔ میں روز جا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑتی تو بہت خاص ہے، تو فقط میری بہو کا بیٹا نہیں، تو میرے ایمان کی دلیل ہے۔ عدالت میں کیس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ تمام شواہد جمع ہو چکے تھے۔ میری ماہر نفسیات بہو سے ترجمہ شدہ بیانات، کلینک کی ویڈیوز، اسپتال کی میڈیکل رپورٹس، سب کچھ عدالت کے سامنے رکھا جا چکا تھا۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ہر دن جب عدالت لگتی تو میں بہو کے ساتھ جاتی، ہاتھ تھامے، جیسے دنیا کے ہر سوال کا ایک ہی جواب ہو، سچ۔ اور پھر ایک دن وہ گھڑی آ پہنچی۔ عدالت میں خاموشی تھی۔ رپورٹرز قطار میں، خواتین حقوق کی تنظیمیں موجود، ہر آنکھ جج کی طرف لگی۔ جج نے فائل کھولی اور صاف لہجے میں کہا، ریاست بامقابلہ ڈاکٹر شفیق حسین۔ عدالت نے تمام شواہد، بیانات، ماہرین کی رپورٹ اور متاثرہ فریق کی گواہی کی روشنی میں یہ پایا ہے کہ ملزم نے اپنی بیوی پر غیر انسانی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی تجربات کیے۔ میں نے بہو کا ہاتھ زور سے تھاما۔ جج نے بڑا فیصلہ پڑھا۔ عدالت ڈاکٹر شفیق کا میڈیکل لائسنس منسوخ کرتی ہے، 5 سال قید کی سزا سناتی ہے اور ساتھ ہی نفسیاتی بحالی کے لیے لازمی علاج کا حکم دیتی ہے۔ جسے کمرہ عدالت میں ایک سناٹا چھا گیا اور پھر دھیرے دھیرے سرگوشیاں ہونے لگی۔ میرا دل کٹ گیا۔ ماں تھی آخر، وہ میرا بیٹا تھا، مگر ضمیر مطمئن تھا۔ میرے اندر سے آواز آئی، اسے سزا ملی کسی دشمنی میں نہیں، بلکہ انصاف کی بنیاد پر۔ میں نے عدالت سے باہر آ کر میڈیا کے سامنے صرف ایک جملہ کہا، آج خاموشی بول پڑی ہے، اور اس کی چیخ نے ظلم کو بے نقاب کروایا۔ فیصلہ سننے کے بعد عدالت کے در و دیوار سے نکلتے ہوئے میرے قدم جیسے بوجھل ہو چکے تھے، لیکن دل ہلکا تھا۔ میں نے خود سے کہا، اب ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ میرا بیٹا جیل چلا گیا اور میں اپنی بہو اور پوتے نور الدین کے ساتھ ایک چھوٹے مگر پرامن گھر میں منتقل ہو گئی۔ وہ گھر میرے مرحوم شوہر کی زمین پر بنا پرانا کوارٹر تھا، جہاں کبھی ہم دونوں نے چھوٹے چھوٹے خواب بنے تھے۔ میں نے اس جگہ کو اپنی نئی زندگی کی بنیاد بنا لیا۔ بہو کو میں نے اپنے کمرے میں رکھا تاکہ ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں سکون کی پرچھائیاں دیکھ سکوں۔ وہ اب بھی خاموش تھی، مگر خاموشی میں وہ زنجیریں نہ تھیں جو کبھی اس کی زبان پر قفل لگاتی تھی۔ اب وہ خاموش احترام، محبت اور نئے پن کی گواہی تھی۔ بچے کے رونے پر وہ ہنستی، کبھی انگلی سے اس کا گال چھوتی اور کبھی دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نظروں میں برسوں کی ممتا انڈیل دیتی۔ ہم نے اسے ادارے سے رابطہ قائم رکھا، جس کی مدد سے بہو نے اشاروں میں بات کرنا سیکھا تھا۔ وہی ماہر خاتون جسے ہم گھر کا فرض سمجھتے تھے، روز آتی، بہو کے ساتھ بیٹھتی، بچے کے سامنے اشارے دہراتی اور بولنے کی مشق کرواتی۔ ایک دن میں چائے بنا رہی تھی کہ اندر سے ہنسی کی آواز آئی۔ میں دروازے پر پہنچی تو دیکھا بہو نے پہلی بار اٹک اٹک کر دھیمی آواز میں کہا، نور، رونا نہیں۔ میں وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا چمچ گر گیا۔ ماہر خاتون نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں خوشی کی نمی تھی۔ مبارک ہو بی بی جی، اس کا پہلا جملہ مکمل ہوا ہے۔ میں نے فوراً اندر آ کر بہو کا ماتھا چوما۔ بیٹا بولنا شروع کر دو، اب تمہاری آواز میری دعا ہے۔ وہ مسکرائی اور انگلی سے لکھنے لگی۔ ادا میں اپنی ہتھیلی پر بنایا۔ امی، میں نے کہا، کہو بیٹی، بول کر کہو۔ اس نے ہونٹ ہلائے اور آہستہ سے کہا، امی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس دن ہم دونوں گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہیں۔ میں نے اس کے کان میں کہا، تم جیت گئی ہو، اور تمہاری یہ پہلی آواز میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ گھر میں اب کچھ نیا پن تھا۔ میں نے نور الدین کے لیے پرانا جھولا مرمت کرایا، جہاں وہ ہنستا، شور مچاتا اور بہو اس کے گرد ہاتھ نچاتی۔ وہ گانے نہیں گاتی تھی، مگر اس کے ہونٹ ہلتے تھے جیسے روح کے گیت گنگنا رہی ہو۔ میں ہر جمعہ اسے لے کر قریبی پارک جاتی تاکہ دنیا کو دکھا سکوں کہ وہ جو گونگی کہی گئی تھی، وہ اب زندگی کو چپکے چپکے سکھا رہی ہے کہ جینا کسے کہتے ہیں۔
ایک دن محلے کی ایک بوڑھی خاتون آئی جنہوں نے میڈیا پر بہو کی کہانی دیکھی تھی۔ وہ میرے پاؤں چھونے لگی۔ بی بی جی، آپ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، اور آپ آواز نہ بنتی تو یہ لڑکی کبھی بول نہ پاتی، کبھی جی نہ پاتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ماں بننے کے لیے فقط جینا کافی نہیں ہوتا، کبھی ماں بننے کے لیے خاموشی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ میری بہو اب صرف میری بیٹی نہیں، محلے کی لڑکیوں کی امید بن چکی تھی۔ اس نے بہرے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا سیکھنے کا گوشہ شروع کیا، جہاں وہ اشاروں میں تعلیم دیتی اور میں باہر بیٹھ کر ان ماؤں کو دعائیں دیتی جن کے بچے پہلی بار کسی کو اپنا جیسا پاتے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، بیٹا، کیا تم چاہو گی کہ ہم نور الدین کا باپ جیل میں جا کر دیکھیں؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر سر ہلایا، نہیں۔ میں نے اس کے فیصلے کو سلام کیا، کیونکہ وہ صرف بولنا سیکھ رہی تھی، نفرت کرنا نہیں۔ دل نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں اکثر شام کو کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتی اور خود سے کہتی، زندگی خاموش ہو سکتی ہے مگر بے رحم نہیں ہونی چاہیے۔ میری بہو کی خاموشی نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر چیخ آواز نہیں ہوتی اور ہر خاموشی کمزور نہیں۔ آج میرا پوتا، میری بیٹی اور میری دعا تینوں ایک ہی گھر میں ہیں۔ یہی میری دنیا ہے، یہی میری جیت۔ نور الدین 2 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اس کی ہنسی اب پورے گھر کو روشن کرتی، جیسے واقعی وہ نور کا چراغ ہو۔ بہو دن بدن بہتر ہو رہی تھی۔ اب وہ کبھی کبھی خود سے گنگنانے لگتی، کبھی بیٹے کے گال چومتی اور پھر میرے کندھے سے لگ کر کہتی، امی اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے ایک دن اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، ڈر اب ہمارے دروازے نہیں آتا، ہم نے اس کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اسی پہر میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف سے سخت اور رکھی ہوئی آواز تھی، بی بی جی، آپ کے بیٹے نے جیل میں اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، اسے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، اگر آ کر شناخت کر سکیں تو بہتر ہوگا۔ جسے وقت ایک لمحے کو تھم گیا۔ میں کرسی سے اٹھ نہ سکی، کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے اٹھی اور بہو کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، نور الدین کو گود میں لینا، میں تمہارے مجرم کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ اسپتال پہنچ کر اندر داخل ہوئی تو کمرہ سادہ تھا، مگر اس کے بیڈ پر پڑا وجود وہی تھا جسے میں نے جنم دیا تھا۔ چہرہ پیلا، آنکھوں کے گرد سیاہ، ہلکے ہونٹوں پر زرد خشکی اور جسم پر نازک پٹیوں کے نیچے وہ گہرا زخم جو اس کے اندر کے سیاہ پن کو باہر لا رہا تھا۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے آگے بڑھی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہا، تو نے ظلم کیا مگر میں ماں ہوں، نفرت نہیں کر سکتی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں نے لرزنا شروع کیا۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا، دھندلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، ہونٹ ہلائے اور آہستہ سے بولا، امی۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ رونے لگا جیسے برسوں کی سزا آج پہلی بار اس کے اندر سے چیخ رہی ہو۔ امی مجھے معاف کر دو، میں انسان نہیں رہا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، معافی نہیں، کفارہ ادا کرو۔ تم نے نہ صرف ایک عورت بلکہ اس بچے کو بھی تکلیف دی جو اب دنیا میں ہے، اور تمہارے جرم کی علامت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسپتال کا ڈاکٹر اندر آیا اور مجھے ایک طرف لے گیا، بی بی جی، ہمیں آپ کی اجازت چاہیے، عدالتی منظوری کے ساتھ ہم انہیں رحیب میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کی شدت کے باعث اس کی حالت ایسی نہیں کہ عام قید کاٹ سکے۔ میں نے گہری سانس لی۔ اس کا جرم معاف نہیں، لیکن اگر بحالی کا راستہ ہے تو شاید رب کی طرف واپسی بھی ہے، وہیں سے ہو۔ میں نے درخواست دے دی، عدالت کو اطلاع دی گئی اور چند دن کے اندر اس کے لیے ذہنی بحالی مرکز کا انتظام ہو گیا۔ میں نے اس دن بہو سے بات کی، وہ سن کر چند لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، امی وہ میرا مجرم ہے مگر وہ آپ کا بیٹا بھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ بدل جائے، اگر بدلے بغیر مر گیا تو کیا فائدہ۔ میں نے اس کا ہاتھ چوم کر کہا، تم ماں ہو اور ماں کبھی ظلم میں نہیں جیتی، وہ معافی میں بھی عظمت تلاش کر لیتی ہے۔ رحیب سینٹر میں اس کے لیے علاج مرکبہ اور ماہرین نفسیات کی ٹیم مختص کی گئی۔ ہر ہفتے رپورٹ آتی، ملزم تنہائی پسند ہے مگر اس کے اندر ندامت کا احساس واضح ہے۔ میں نے صرف ایک بار اس سے ملاقات کی، شیشے کے پار۔ اس نے مجھے دیکھ کر سر جھکا لی، آنکھیں بند کر لی، جیسے میری آنکھوں میں خود کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں واپس آئی تو نور الدین گود میں تھا، بہو چولہے پر کھانا پکا رہی تھی، وہ پورے گھر میں خوشبو تھی، صرف سالن کی نہیں، ایک نئی زندگی کی۔
میں نے دل میں کہا شاید کفارہ یہی ہے کہ ہم اپنی باقی زندگی ایسی ماں بن کر گزاریں جو بیٹے کو سزا بھی دیں اور پوتوں کو دعا بھی۔ کبھی کبھی میری پرانی تصویر نکال کر دیکھتی ہوں ان دونوں کی، جب میری بہو کی آنکھوں میں خوف اور میرے بیٹے کی آنکھوں میں غرور ہوتا تھا۔ مگر وقت کا ہاتھ بڑا عجیب ہے، وہ صرف زخم نہیں دیتا، کبھی کبھی مرہم بھی بن جاتا ہے۔ بس برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج میرا بیٹا رہیب سینٹر میں ہے، میں ہفتے میں ایک بار وہاں جاتی ہوں، شیشے کے پار بیٹھ کر دیکھتی ہوں۔ وہ اب بچوں کو اشاروں کی زبان سکھاتا ہے، وہیں جو کبھی خاموشی کی قید کو سمجھتا تھا اب اسی خاموشی کو راستہ بنا رہا ہے۔ مرکز کے ایک ماہر نے مجھے بتایا بی بی جی، وہ اب دوسروں کو سننے لگا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور انہیں بہت صبر سے سکھاتا ہے۔ اکثر کہتا ہے میں نے ایک ماں کی زبان چھینی ہے، اب چاہتا ہوں کہ دوسرے بول سکیں۔ میں سنتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ شاید پچھتاوے نے اس کے دل کو چھو لیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ پچھتاوا سزا سے بڑا درس بن سکتا ہے۔ ادھر گھر میں بہو اب صرف ماں نہیں، ایک رہنما بھی بن چکی ہے۔ اس نے قریبی خواتین کی مدد سے ایک فلاحی ادارہ شروع کیا ہے، جہاں بولنے سے قاصر عورتوں کو نہ صرف اشاروں کی زبان سکھائی جاتی ہے، بلکہ انہیں وہ عزت دی جاتی ہے جس ان کی خود ہی بیدار ہو۔ روز دوپہر کو 5-6 خواتین آتی ہیں جو یا تو بول نہیں سکتی یا جن کی آوازیں سماج نے دبا دی ہیں۔ وہ سب بہو کو دیدی کہہ کر بلاتی ہیں، اور جب وہ اپنی مخصوص انداز میں بات کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر لفظ زندگی کی طرف سنائی دے رہا ہو۔ میں اکثر باہر برآمدے میں بیٹھی ان کے تربیتی سیکشن دیکھتی ہوں۔ بہو کے چہرے پر سنجیدگی بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی۔ کبھی کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے تم بول نہیں سکتی تو کیا ہوا، تمہاری خاموشی بھی گواہ ہے، تم خود کو کمزور مت سمجھو، اور میں اندر سے مسکرا دیتی ہوں۔ یہی تو بات میں اسے سکھانا چاہتی تھی، اور آج وہ دوسروں کو سکھا رہی ہے۔ نور الدین اب چلنا سیکھ رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے قدم جیسے میرے دل پر نشانات چھوڑتے جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی قدم رکھتا ہے بہو کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ اس کا ہاتھ تھامے صحن میں چکر لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی نور ماں ماں۔ وہ بچہ بھی ماں کی گردان کر رہا تھا۔ میں نے دروازے سے تکتے ہوئے خود سے کہا جس لڑکی کو میرے بیٹے نے کمزور سمجھا وہی ہماری سب سے بڑی طاقت بنی۔ میرے محلے کی خواتین اب اکثر میرے پاس آ کر کہتی بی بی جی ہمیں تو لگا تھا وہ لڑکی بس بول نہیں سکتی، پر وہ تو بولنے والوں کو بھی خاموش کر دیتی ہے۔ میں مسکرا کر کہتی اصل آواز زبان کی نہیں جذبے کی ہوتی ہے۔ اب جب کبھی عدالت یا پولیس سے کوئی نوٹس آتا ہے تو میں ڈرتی نہیں۔ ایک بار پولیس آفیسر خود آیا اور بولا بی بی جی اس کیس کو ہم اپنی تربیتی کورسز میں شامل کر رہے ہیں تاکہ افسران سمجھ سکیں کہ کسی عورت کی خاموشی کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہوتا ہے۔ میرے دل نے شکر ادا کیا کہ میرے درد سے کسی اور کی آسانی کا راستہ کھل رہا ہے۔ ایک دن بہو نے مجھ سے کہا امی کیا میں نور الدین کو ایک دن رہیب سینٹر لے جا سکتی ہوں؟ میں کچھ لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے پوچھا کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ وہ بولی میں چاہتی ہوں نور اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے کہ وہ اس جیسا نہ بنے بلکہ اس سے بہتر بنے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا بیٹی تم نے معاف کر کے فتح حاصل کی ہے اور یہ تمہاری سب سے بڑا کفارہ ہے۔ ہم نور الدین کو لے کر مرکز گئے۔ میرا بیٹا ایک چھوٹا کمرے میں بچوں کو بورڈ پر اشارے سکھا رہا تھا۔ جب اس کی نظر نور الدین پر پڑی وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ بورڈ پر رکھی چاک اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور جھک کر نور کے سامنے بیٹھ گیا۔ نور نے انگلی سے اس کے گال کو چھوا اور پھر الجھا ہوا سا بولا ابو۔ وہ وہیں بیٹھ کر رو پڑا اور کہا ہاں بیٹا میں تیرا باپ ہوں اور مجرم بھی۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب یہ کہانی ختم نہیں، یہ تو نئی شروعات ہے۔ میرے بیٹے کی کہانی عبرت بنی اور بہو کی خاموشی ایک انقلاب۔ میں اکثر شام کو دعا مانگتی ہوں، کہتی ہوں یا اللہ جسے تو گونگا بنا دے وہ بھی اگر تیری طرف سے ہو تو دنیا کو بولنا سکھا دیتا